खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ रन डाउन और फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। बानी पीटीआई से पस पर्दा डायलॉग अब भी जारी हैं और ये बात मुस्लिम लीग नून के अपने हलकों की तरफ से आ रही है। 9 मई के केसेस में अब नया इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। बार बार कहा जा रहा है जी कि बैरूनी इमदाद हासिल थी और पीटीआई को जो है अब वो दोबारा से जो पंजाब में हम सुन रहे थे शायद केसेस बनाने थे, रन अप टू दी केसेस जो यहाँ पंजाब में बनाने की बात हो रही है। उधर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब ने सोशल मीडिया पर जो उनके खिलाफ मुहिम है उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं जिसमें साफ़ी भी शामिल हैं और घरेलू सार्फिन के लिए 70 रुपये फ़ी यूनिट हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा जनाब JUIF कामरान मुर्तज़ा साहब। वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगर मैं मौज़ूआत तो कुछ और है मगर मैं कल आपको देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से आपका एक मुकालमा हुआ जिसमें उन्होंने आपसे सवाल किया था कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन का केस है इसमें तो कोई आपको एतराज़ नहीं और आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं, जबकि अगर मैं गलत नहीं समझा, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो प्लीज़ डू करेक्ट मी। लेकिन जो JUIF की अपनी पोजीशन है उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान बार बार कह चुके हैं कि इन इलेक्शंस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जी, इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात होना और बात है और एक लीगल पोजीशन को कंसीड करना और बात है। लीगल पोजीशन ये है कि किसी ने अगर इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, किसी पार्टी ने कट ऑफ डेट तक उसने पेपर फाइल नहीं किए या लिस्ट फाइल नहीं की, तो क्या आया उसकी इंटाइटलमेंट बनती है किसी सीट की? तो इसका जवाब सेक्शन 104 में इलेक्शंस एक्ट के बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप किसी लीगल पोजीशन को कंसीड करते हैं या उसमें किसी अदारे को सपोर्ट करते हैं और उसमें लीगल पोजीशन भी वही होती है, तो उससे जो है वो पार्टी के मौक़िफ़ पे कोई असर नहीं पड़ता। इलेक्शन एज अ होल गलत है। मगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी ने अगर कोई पेपर फाइल नहीं किए और मैं पेपर फाइल नहीं करता यहाँ इस्लामाबाद से और आप पेपर फाइल करते हैं कि इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं हैं, आपको सिर्फ एक प्रपोजल और सेकेंडर मिल जाता है और उसके बाद जो है वो आप अनअपोज आ जाते हैं, तो आपको एक वोट नहीं मिला, इसके बावजूद भी आप लीगली तो इलेक्टेड होंगे ना। तो ये लीगल पोजीशन है। इस लीगल पोजीशन को आप अगर किसी इस नज़र से देखते हैं कि हमने हर मामले में पीटीआई को कंसीड करना है, तो ये दुरुस्त बात नहीं होगी। दुरुस्त बात वो होगी जो कानून कहता है। अच्छा कामरान साहब, ज़ाहिर है आप एक कानूनदान भी हैं और एक सियासतदान भी हैं। जो सिचुएशन क्रिएट की गई पीटीआई के लिए, जो सिचुएशन क्रिएट की गई, जिस तरीके से इवन जज साहिबान ने यह कहा कि हुजूर बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वरना हम आपकी ज़मानत नहीं ले सकते, तो क्या अदालतें उन ख़ास सर्कमस्टांसिस को भी टेक इनटू कंसिडरेशन रखती हैं जिससे आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस कहते हैं? वो तो धक्के खा रहे थे, कभी इधर से ठोकर खाते थे, उधर जाते थे, कभी एक पार्टी में जा रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो अदालतें आमतौर पर इन चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेती वाइल मेकिंग सच वाइटल डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, यानी अहम जो मामलात हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ऐसा नहीं होता। जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है उसकी जो तारीफ आपने की है, अगर इस तारीफ को मान लिया जाए तो फिर तो जो है ना वो सब कोई आदमी मर्डर करके आ जाए और वो कहे मैंने इस वजह से मर्डर कर दिया था इसलिए ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है, तो वो गलत हो जाएगा। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ये है कि कानून के मुताबिक चलना है, मगर कानून के मुताबिक चलते हुए फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी ने तैश दिलवा दिया, किसी की माँ की बहन की गाली दे दी, उसमें वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस उसको डेथ नहीं दिया जा सकता, मगर कानून में जो उसका दूसरा अल्टरनेटिव है या लाइफ होगा या अगर फर्ज कर लीजिए उसके सी में 302 के सी में फॉल करता है तो फिर 302 के सी में चला जाएगा। मगर ये नहीं है कि ए बी पर चला जाएगा, वो रहेगा कानून के दायरे में। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है एक मखसूस दायरे का नाम है, उससे बाहर का नहीं है। इस बात पे उसको इक्विटल नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे भी जो है अगर किसी के साथ अगर कोई ज्यादती है, कोई और तरह की ज्यादती हुई है, तो वो उस जाति के लिए उसके पास जो है वो रेमेडी थी। मगर किसी ने अगर पेपर फाइल नहीं किए, वो कंटेस्ट भी कर रहा है मगर एक मखसूस प्लाट के लिए पेपर फाइल नहीं किए, तो फिर इसका मतलब ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है कि बगैर पेपर फाइल किए जो है उसको वो सहूलत मिल जाएगी जो दूसरों ने की है। बहरहाल ठीक है, एक नुक्ता निगाह है ये भी। शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये एक बात तो की कामरान मुर्तज़ा भाई ने, इस पर आप भी अपना दीजिएगा क्योंकि उन जिन सर्कमस्टांसेस से आप गुजरे और वो आपके सामने ही हैं। दूसरा ये कि आपके साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं
بیک ڈور جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پنجاب میں مقدمے مزید بنیں گے۔ اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب اب تو بیرونی بھی آپ کو، یہ بیرونی ہاتھ کا بڑا مسئلہ ہمیں رہا ہے، تو حضور یہ آپ کو اس بیرونی ہاتھ سے بھی خطرہ ہے لاحق جناب بصرہ صاحب؟ قاضی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، بالکل کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہر محاذ پر، تو یہ صرف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ کس سے مذاکرات کریں؟ اس حکومت سے جن کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی اور آئینی جواز نہیں ہے، جو خود جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، تو کس بات کے لیے ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ اور مجھے بتائیے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM، ان لوگوں کے پاس کون سا جواز ہے کہ ان بیچاروں کو تو خود نہیں پتا کہ ہمیں ان کے اپنے لیڈران کہتے ہیں کن نے ہمیں جتوایا ہے، کن نے ہمیں اقتدار دیا ہے، میں کس کس کے بیان کا حوالہ دوں؟ تو ان سے مذاکرات ہم نے کوئی تھوڑی ان کے لیے لٹ اور پھٹ والے مذاکرات کرنے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے کہ بھائی تم گورنر بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم صدر بن جاؤ، تم فلاں منسٹری لے لو۔ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق مذاکرات کرنے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ان سے کریں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، جو ان کو لے کر آئے ہیں، پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آنا ہے، معاشی استحکام لے کے آنا ہے، تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے اور راستہ اس کا نکلتا ہے آپ کے آئین پاکستان میں کہ تمام ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ پارلیمنٹ ہے، اپنے اپنے حدود میں رہیں۔ ادروائز آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، اور ابھی جو بات کہہ رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے بہت ان کا احترام ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تو بہت افسوس ہوا، اس دن میں کورٹ میں خود بھی موجود تھا۔ ایک طرف تو آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بہت سارے دوست ہی کہتے ہیں اربوں روپے میں الیکشن خریدا گیا، سیٹیں خریدی گئیں، 1 ارب میں فلاں اسمبلی خریدی گئی، وہ الیکشن کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن فراڈ ہے، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس دن کس طرح کامران مرتضیٰ صاحب میرے بہت سینئر ہیں، مجھے بہت احترام ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح ہم اصولوں پہ سودے بازی کریں گے، ہم لوگ اقتدار کے لیے پھر اپنے اصولوں کو دفن کر دیں گے کہ وہ سیٹیں جو کہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے لوگوں نے جیتی، ہر کسی کو پتہ ہے، اور خود کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا ہے۔ جناب علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما مسلم لیگ نون، بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نون کے کچھ خود بڑے لیڈر جو ہیں، جس میں غالباً رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور جناب صفدر صاحب بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی PTI ہیں عمران خان صاحب، ان سے ہمارے پس پردہ یعنی گفتگو جاری ہے۔ تو یہ ابھی بصرہ صاحب سے جب ہم نے بات کی، جو PTI کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کی پارٹی تو مان رہی ہے کہ ہم رابطے میں، ان سے رابطے جاری ہیں۔ جناب علی گوہر بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے بالکل یہ بات علم میں نہیں، اور میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی یا کسی سینئر لیڈرشپ کی کوئی بات نہ سنوں، تو میں سنی سنائی باتوں پر تو کمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، دیکھیں اصل مسائل کا حل یہی ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کریں، اور جو بھی پولیٹیکلی مطلب ہے، جس طرح سے کہ ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے ایک انتشار کسی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے اور قوم بھی تقسیم ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل سیاسی گفت و شنید میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہمیشہ سے بانی PTI کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے، چونکہ ان کا خمیر جو ہے اس میں یہ ہے نا کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کندھوں، کسی نہ کسی بیساکھیوں کے ذریعے انہوں نے اقتدار لیا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، اور یہ خود کہتے تھے کہ بھائی ہماری تو اسمبلی کے اندر بندے بھی کسی کے اشارے کے اوپر بھیجے جاتے ہیں جب کوئی انہوں نے بل پاس کروانا ہوتا تھا، یا ایون جب انہوں نے ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ دیا تھا۔ تو آج بھی وہ تو جو برملا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے کوئی رابطے ہیں یا کوئی بات ہے،
تو پھر وہ منظر عام پر آ جائے گی کچھ دنوں میں کہ وہ کیا بات ہے یا اس کے کیا نتائج ہیں۔ اچھا بصرہ صاحب، آپ نے بڑی گفتگو سنی جناب بلوچ صاحب کی۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے اور پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کریں گے، اس کی ایک تو اس میں کیا حکمت ہے، اور دوسری انہوں نے کچھ اور الزامات بھی لگائے، لہٰذا اٹس یور رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور لیڈر، کہ جی وہ سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ بصرہ صاحب، قائد صاحب، مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی تو پیدائش اور پرورش ہی ضیاء الحق اور جیلانی کے گملے میں ہوئی، اور اب اگر سیاسی وفات بھی ہو رہی ہے اور ان کے کفن دفن کا انتظام بھی سیاسی طور پر ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے نا کہ ان کو تو آج 7ویں 8ویں باری مل رہی ہے، اور میاں صاحب آج بھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اس وقت 6 یا 7ویں کلاس میں تھا، اس وقت سے میاں صاحب اقتدار میں، اور اب بھی کہہ رہے ہیں آج 40 سال بعد بھی کہ مجھے بس ایک باری اور دے دیں۔ تو حالت ان کی یہ ہے کہ آج بھی کہ میاں نواز شریف خود جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، مریم بی بی جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، آج وہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے فارم 47 کیا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نا آئین قانون اور سیاست کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کہ اگر پاکستان کا چیف جسٹس یہ کہے کہ فارم 47 کیا ہوتا ہے، تو حضور فارم 47 وہ ہے جو آپ کے دور میں عدل، انصاف اور جمہوریت کا سرعام قتل ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ابھی بلوچ صاحب کا، مجھے میرے بھائی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو بھی آج ہی جاوید لطیف کا بیان ہے کہ ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، چلے ہمیں تو چھوڑ دینا، ہم تو مخالف ہیں۔ کس کا میں نام لوں؟ ان کے اپنے لوگ، ابھی آپ وہ کاکڑ صاحب جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے کہا فارم 47 کا میں نے مدعا کھول دیا، یہ منہ دکھانے کی قابل نہیں رہیں گے۔ جھوٹ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ صرف عمران خان کا، چونکہ یہ بغض عمران میں مبتلا ہے، اب ان کا صبح دوپہر شام عمران خان۔ او بھائی، اب آپ ساری حکومتیں، ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں نا، چلا کے دکھائیں پاکستان کو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے 2 شارٹ سنوانے ہیں آپ کو، ایک خاقان عباسی صاحب کا اور ایک جام کمال صاحب کا۔ جام کمال صاحب بھی تو فیڈرل یعنی کیبنٹ میں اس کے ممبر بھی ہیں، سنائیے اور پھر میں بڑھتا ہوں جناب علی گور بلوچ صاحب کی طرف، سنائیں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ان سے اجازت لے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی بلوچ صاحب، پہلے تو میں پہلی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہر چند کے خاقان عباسی صاحب اب آپ کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، مگر ظاہر ہے آپ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں وہ، اور وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری پارلیمان ہاری ہوئی ہے اور یہ فارم 47 کی ہے۔ تو یہ آوازیں دیکھیں، چاہے جاوید لطیف صاحب ہوں، چاہے اور لوگ ہوں، اچھی بات ہے، ویسے میں تو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک جمہوریت ہے، مگر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں، یہ اسمبلیاں تو بالکل ہارے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بلوچ صاحب، دیکھیں، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، اور آپ نے خود اس کا پہلے ذکر کر دیا ہے، تو ظاہر ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی بناتا ہے یا جو بھی سیاسی جو ہے اپنے لیے اسپیس بنانا چاہتا ہے، کوئی پارٹی ہو یا کوئی فرد ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ برسر اقتدار طبقے کے اوپر تنقید کرے گا تو کوئی اس کی بات سنے گا۔ تو لہٰذا میں شاید خاقان عباسی صاحب کو ذاتی طور پر بالکل میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ اچھے انسان ہیں اور ایماندار آدمی ہیں۔ انہوں نے ہماری پارٹی میں رہ کر بحیثیت مسلم لیگ کے کارکن کی حیثیت سے، ایک رکن کی حیثیت سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جب آپ اختلاف کر جاتے ہیں اور الگ پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی باتوں کو فورورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ان کے اس بات سے۔ دوسری میں یہ گزارش کروں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت کچھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا، جس طرح سے کہ لوٹ مار کے لیے KPK میں ان کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس صوبے کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر آج تک یہ کوئی مطلب ہے کوئی میگا پروجیکٹ دکھا دیں انہوں نے کیا ہو۔ ایک BRTO پشاور بنائی تھی جس کے اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگے۔ جب ان کی فرسٹ ٹائم صوبے میں حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک احتساب کا ادارہ بنایا تھا۔ جب اس ادارے نے ان کی کرپشن کا ذکر کیا تو پھر خود ہی
بانی پی ٹی آئی نے اس کو تالے بھی لگوائے اس ادارے کو. یہ نظام بھی پورا پاکستان نے دیکھا, جس کی یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن 47 پہ ہوئے یا 45 پہ ہوئے. دیکھیں ذاتی طور پر الیکشن کے اوپر مختلف حلقوں میں ہمارے بھی تحفظات ایک پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے, ہم بھی ریٹ پٹیشنز کے اندر گئے ہوئے. ہمارا صرف یہ موقف ہے کہ جو بھی کسی کو 47 45 یا کسی قسم کا اختلاف ہے تو وہ جو ہے وہ جو ہمارا آئین کہتا ہے, جو ہمارا قانون کہتا ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, وہ ان میں آئیں, چاہے جائے کہ ملک میں بغاوت کریں. ان کی تاریخ گواہ ہے. اگر یہ کرپشن کرنے پہ آئے تو انہوں نے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں بھی مانگی. یہ توشہ خانہ جو ہے وہ پورے کا پورا اربوں روپے وہاں سے صفایا کر کے چلے گئے, حتیٰ کہ یہ وہاں کے کرپٹ لوگ تھے اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. ایک سوال میں نے کرنا ہے آپ سے بسرا صاحب, یہ آپ کے جو سابق پریزیڈنٹ ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی قسم کا کوئی نہیں لیں گے, کوئی انتقام نہیں ہوگا, یہ وہ کچھ متحرک ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ بات ذرا اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ قائد صاحب, پہلی بات تو اگر مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف یا ان کے ہواری کرپشن پہ بھاشن دیں یا کرپشن کی حوالے سے گفتگو کریں تو یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس خاندان اور جس پارٹی کے متعلق دنیا بھر میں کتابیں چھپ چکی, جو پاکستان کی ساری دولت لوٹ کے باہر لے جا چکے ہیں اور جو 8 باری حکومت میں رہے ہیں, آج وہ ہمیں تانا دیتے ہیں اس کے حوالے سے. دوسری بات, کے پی کی بات کہی, کے پی میں آج تیسری ٹرم ہے ہماری. اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی یا ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو کے پی کی روایت ہے وہ دوسری باری نہیں دیتے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں. اور دوسری بات میرے بھائی, آپ بے شک جعلی حکومت ہیں, فارم 47 کی حکومت ہے بلوچ صاحب, آپ بسم اللہ کیجئے, آپ پکڑیے جس نے کرپشن کیا, وہ کس نے روکا ہوا ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ جو خود چوریوں اور ڈاکوں کے عادی ہوں وہ کسی بھی کیسے انگلی اٹھائیں گے. اچھا یہ بات ہوئی. اچھا بلوچ صاحب, میں ایک اور سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ظاہر پولیٹیکل ورکر ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ووٹ لینا ہوتا ہے. آپ یقین کریں میں جہاں جاتا ہوں, کسی دکان پہ جاتا ہوں تو برکس نکل گیا لوگوں کا اس بجلی سے, اور اس پہ تو اب ہر آدمی رو رہا ہے. ایون جو ہے سرمایہ دار, جو بڑے ہائی پریسٹ آف فری مارکیٹ اکانومی تھے, وہ کہتے تھے یار ان کو اٹھاؤ, ان کے معاہدے کینسل کرو. تو یہ اگر نہ ہوئے تو آپ کی حکومت تو بالکل ہی ڈسکریڈٹ ہو جائے گی, کہا جا رہا ہے. علی بلوچ صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل پاکستان کی معاشی تباہی تو اس وقت ہوئی جب یہ عمران پروجیکٹ اس ملک کے اوپر لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد پاکستان میں 3.5 سال اور 3.25 سال جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے قرضے لے کر پیسہ اپنی جیبوں کے اندر ڈالا, پاکستان میں ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں کیا, اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کے مائند بچھا کے جا رہا ہوں. ان کے دور کے اگر میں آپ کو کرپشن کے سکینڈلز بتانے لگوں, سب سے ظلم کی یہ بات ہے کہ ایک بزدار جیسے آدمی کو پنجاب میں بٹھا کے اور اس کے ذریعے پھر آگے خواتین کا نیکسس بنا کے, جس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ, جس میں وہ فرا گوگی صاحبہ, انہوں نے جس طرح پاکستان میں لوٹ مار کی, جس طرح سے ڈی سیز لگائے جاتے تھے, سی پی اوز لگائے جاتے تھے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے کہ 13 سے 17 تک پاکستان نے ترقی کی. میں مانتا ہوں کہ بجلی کے ریٹ زیادہ, وہ کس وجہ سے, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کون کر کے گیا تھا. لیکن یہ تو 93 سے کر رہے ہیں نا بلوچ صاحب, پہلا معاہدہ تو آپ نے 93 سے پہلے کیا تھا. 93 سے ان کی خواہش جب ہم نے معاہدے کیے تھے تو آپ کو یاد ہے 2018 میں تو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو چکا تھا اور اس کو گڈ بائی کہہ دیا گیا تھا. 5-5.5 روپے بجلی کا یونٹ تھا, جو آپ کا ڈالر تھا وہ بھی 100 سے نیچے تھا اس ٹائم. اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح, لیکن یہ 200 یہ چھوڑ کے گئے 173 پہ غالباً. جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد تو یہ 330 تک بھی گیا بلوچ صاحب. نہیں 200 سے اوپر تھا جب یہ لوگ گئے. لیکن بات یہ ہے نا, یہ تو جاتے ساتھ آج یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کسی فورم پہ جائیں, آئی ایم ایف کے جائیں, یورپی یونین پہ جائیں. جی کوئکلی میں چاہتا ہوں, وقت چونکہ کم ہے, پاکستان کو قرضہ نہ دیں, جی آپ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کریں. تو یہ بسرا صاحب میں چاہوں گا آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں کیونکہ بہت سے. جی بسرا صاحب کوئکلی پلیز. بات تو یہ ہے, یہ نواز شریف یا ان کے ہواری ہوں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بجلی
اتنی مہنگی ہو جائے، بسرا صاحب ہے نا ان الیکشن کا یہ گہرا اثر اپنے دماغ کو لے گئے. لیکن میں ان کو کہوں گا کہ کوئی دماغ ریلیکس کرنے کی گولیاں شولیاں کھایا کرے. ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، بخلاہٹ کا شکار ہو گئے الیکشن کا رزلٹ. انہوں نے بل دینا ہے. اب ان کو پتا ہے میں سچ بتاؤں گا تو یہ سن نہیں سکیں گے. اب انٹرپٹ نہ کریں. آپ نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا. جب آپ بسرا صاحب میرے بھائی، اچھا باری پارٹی میں جب آپ نے تب سچ نہیں بولا. آپ اس کے بعد پی ٹی آئی میں گئے تب سچ نہیں بولا. پتہ نہیں اللہ نے آپ کو کب ہدایت دی. اچھا میں چونکہ میں دونوں طرف سے کہ جیلوں میں ہوں اور آپ یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. میری بات تو سنیں. ان کے پاس اور کوئی بات نہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو فوبیا ہو گیا 47 45 کا. یہ رات کو سوتے ہوئے بھی خواب میں بھی ایسی آوازیں نکالتے رہتے ہیں. 47 45 رہے ہیں. مجھے یہاں پہ کنکلوڈ کرنا ہے بسرا صاحب اور جناب علی گوہر بلوچ صاحب. یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یہ آپ کے سارے ڈائلاگ، یہ سارے آپ کے پولیٹیکل ڈسکورس، یہ جو قیمتیں ہیں، اگر اس کو آپ نے اریسٹ نہ کیا تو یہ سب اس میں بہ جائیں گی اور یہ ایشوز ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہوں گے، بلکہ یہ بجلی اور بجلی سے پیدا ہونے والی بھوک اور بے روزگاری پہ ہم بات کر رہے ہوں گے. اس لیے اس پہ میرے خیال میں سوچنا بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف اینکر اور جناب تجزیہ نگار منیب فاروق صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب منیب فاروق صاحب. منیب فاروق صاحب، آج پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں، یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کچھ نوٹسز جاری کیے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اب یہ ایک نام بن گیا ہے کہ جو ایک ڈویژن ہے، ایک پولیٹیکل جو ایک ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی ہے، ایک پارٹی دوسرے کے یعنی گلے پڑ رہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بھی نہیں بخشتے. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اور کیا کوئی سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ یہ سلسلہ رک سکے؟ جناب منیب فاروق صاحب. بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی ایک بدقسمت رجحان پایا جاتا ہے اس وقت، اور ہم ایک بڑے ہی شدید بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ نہ صرف پہلے یہ کہ عدلیہ کے ساتھ ایک تلخی نظر آ رہی تھی مقتدرہ کی حکومت کی. ظاہری بات ہے مقتدرہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر حکومت وقت ہوتی ہے. تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک لڑائی ہے، ایک لڑائی ایسی جس میں باقاعدہ طور پر پہلے 6 جج صاحبان نے لکھا سپریم کورٹ کو. اب کچھ جج صاحبان کے حوالے سے بڑی سخت، پہلے محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے گفتگو تھی اور باتیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک پہنچی. اب یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے ایک چیز باہر آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جعلی ڈگری ہے. پھر اس کا جواب جہانگیری صاحب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ٹھیک ہے، وہ جج ہیں، انہوں نے کورٹ میں سماعت کرتے ہیں. 3 وہ حلقے جن کے حوالے سے اسلام آباد میں آلریڈی بڑی بازگشت ہوتی ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے جی کہ میں تو ریکارڈ مدت میں جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ دوں گا، اور جو سماعت ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہوگی. وہ بھی اس کا جواب جو ان کے اوپر آن سلاٹ ہو رہی ہے وہ اس کا جواب مقتدرہ کو اس طریقے سے دے رہے ہیں. اب مقتدرہ کا موقف تو کیا ہوگا، لیکن جو اوور آل امپریشن ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم تو عدلیہ کے خلاف نہیں، ہم تو کمپیٹنس کی بات کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی انکمپیٹنٹ ہے یا کسی کے ایکیڈیمک کریڈینشلز ایسے ہیں کہ جن پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے تو اٹھنا چاہیے. لیکن اس کے نیچے جو ایک انڈر لائن ریزن ہے یا انڈر لائن ایک پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدقسمتی سے قاضی صاحب وہ لڑائی ہے جو کہ اس وقت مقتدرہ کی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تحریک انصاف کے ساتھ اگر میں یہ کہوں ہم خیال یا کم از کم ایک ہمدردانہ رویہ رکھنے والے ان جج صاحبان کی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر جن کی باتوں سے، جن کی آبزرویشن سے شاید یہ موقف ملتا ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نہیں ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے نہیں تو یہ تو جی عمران دار جج ہے. اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ لڑائی اتنی بدنما شکل اختیار کر چکی ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کی معاشی فیبرک کے لیے، سوشل فیبرک کے لیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت عدالتی معاملات ہیں ان کے لیے بھی یہ نہایت ڈیٹریمنٹل ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں نظام انصاف جو کہ آلریڈی کوئی اتنا اس کا تابناک نہ ماضی رہا اور بدقسمتی سے مستقبل بھی کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آتا، ایک آلریڈی پولرائزڈ ماحول کے اندر یہ تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اب تو
پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں موقف یا پوزیشنز لیتی تھیں، اب تو ادارے پوزیشنز لینے لگ پڑے، جو کہ بہت پرابلمٹک ہے۔ اچھا آپ نے ٹھیک اچھا یہ جو یعنی ایک طرف جسٹس جہانگیری صاحب نے بڑا سخت موقف لیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ وہ کریں گے اس کا یہ جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں، دوسری طرف ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابھی ایک جو خاقان عباسی صاحب کا شاٹ چلوایا جس میں انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو ساری اسمبلیوں میں فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ اور ایک ڈائمنشن اور میں چاہتا ہوں تینوں کے حوالے سے ذرا آپ تجزیہ دیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ میں جس جگہ جاتا ہوں بجلی کا بل لے کے لوگ صرف پیٹنا شروع نہیں کیا انہوں نے کہ جو معیشت کا عالم ہے۔ Don't you think it is a perfect recipe for disaster and we should be seriously thinking about it, منیب فاروق صاحب؟ بات یہ قاضی صاحب کہ اس میں کوئی آپ جتنا مرضی اس پوری آرگیومنٹ کے اوپر ہم اس کو کپڑے اچھے پہنا لیں، ڈریسنگ اچھی کر لیں، اس چیز کو جھاڑ پونچھ کر کے اس کو میک اپ کر لیں، بیوٹیفائی کر دیں اس پورے ایشو کو کہ نہیں اس کو بڑا یہ کوئی اتنا ہم اس کو بہتر ہینڈلنگ ہو سکتی ہے یا کچھ مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، جو انگریزی اصطلاح ہے کہ آپ میٹیگیٹ نہیں کر سکتے کسی ریگر کو یا اگر کوئی تکلیف ہے یا تلخی ہے صرف لفاظی سے یا باتوں سے۔ ٹھیک ہے اوور بلنگ ہے، جو لوگوں کے کھاتوں میں اوور بلنگ ڈالتے ہیں ضرور کارروائی کریں، بڑی اچھی بات ہے، وہ تو ویسے ہی ریاست کو حکومت کو کرنی چاہیے، وزیر اعظم صاحب نے اقدامات دیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے قاضی صاحب کی بڑی تلخ بات ہے کہ میں اس وقت پاکستان کا شہری ہوں، میرا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، میری رہائش ضلع لاہور کے اندر ہے، میں اگر بجلی کا بل نہیں دوں گا اور آپ نہیں دیں گے تو اگلے مہینے آپ کو ڈسکنیکشن کا نوٹس آئے گا اور کہا جائے گا کہ جو آپ کا ایریئر سمیت بل ہے وہ تاریخ پر نہیں فوری جمع کروائیں، اور جیسے ہی تاریخ جو کوئی درج ہوگی وہ گزرے سے رات سے پہلے ہی میرا اور آپ کا میٹر اتار لیا جائے گا۔ ہم بجلی کا بل نہ دینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، میں اور آپ ادھار مانگ کے بھی بجلی کا بل دیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ایسے اضلاع ایسے جگہ موجود ہیں جہاں بجلی کا بل مانگنا تو دور، کوئی بجلی کا بل ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتا ہے تو اس کو مار پڑتی ہے، جہاں بجلی کی چوری کر کے سینہ ٹھوک کے بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں، کر لیں جو کیا کر سکتے ہیں، ہمارا ریاست کیا بگاڑ سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے یعنی لائن لاسز، بجلی چوری، دوسری طرف یہ کہ جو بجلی آپ بنا رہے ہیں وہ آلریڈی اتنی مہنگی ہے قاضی صاحب کہ وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پاتے، اتنا مہنگا یونٹ ہے، اوپر سے سب سے جو ایک اور ایشو آ گیا ہے وہ ہے بے شمار ٹیکسز کا۔ ٹیکسز ہر جگہ لگتے ہیں، میں نے آرگومنٹ ریسنٹلی دیا تو بہت سے لوگوں نے کہا نہیں جی برطانیہ میں دنیا میں ہر جگہ ٹیکس بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر پھر بھی ایٹ لیسٹ سوشل سروس کے لیے لوگوں کے اوپر حکومتیں خرچ بھی کرتی ہیں، حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ یہاں آج حالت یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بجلی کا بل دیکھا جنوری کے مہینے میں، ایک گھر کا بڑا گھر تھا، اس کا بل تھا تقریباً 3,10,000 روپے کا۔ اس بل کے اندر میں نے کہا یار یہ انہوں نے کتنی بجلی خرچ کر دی ہوگی، تو میں نے دیکھا کہ اس پہ جو الیکٹریسٹی کاسٹ تھی وہ 1,90,000 روپے تھی اور 1,20,000 روپے کے صرف ٹیکسز تھے، اس بل میں کوئی ایریئر نہیں تھا، صرف 1,20,000 روپے ٹیکسز کی مد میں تھا، فلانا ایف ای ڈی، فلانی ایکسائز ڈیوٹی، فلانا فیول ایڈجسٹمنٹ۔ اور اب آپ مجھے بتائیں اگر اس مقدار میں آپ نے ٹیکسز ڈالنے ہیں بل کے اندر تو جتنا مرضی آپ سبسیڈائز کر دیں بجلی کا یونٹ، بجلی کا بل تو اتنا ہی آئے گا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے اپنا ٹیکس بیس بہتر کرو، جب تک 13-14 ارب اکٹھا نہیں کرو گے تو تم لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے۔ اچھا منیب صاحب لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا، گالیاں دے رہی ہے۔ میں نے بل منگوائے، ایک پروفیسر صاحب میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ باہر پڑے ہیں تو ان کے ادھر انڈیا وغیرہ میں بھی 4.90 روپے یونٹ، 300 روپے 400 روپے یونٹ تک، تو یہ بھی تو یہ جو کک بیک کی قسط ہم دیتے ہیں اس میں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا کہ یار آپ اس طرح کرو، کچھ نہ کرو، صرف یہ معاہدے باہر نکال کے ہمیں پبلک کر دو کیونکہ ہمارے پیسوں سے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان میں ان بلٹ ہے نا، یہ بددیانتی اور بدعنوانی، یہ تو فائنینشل ٹائمز نے چھاپی، یہ تو تقریباً انٹرنیشنل میڈیا میں آئی کہ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے اس میں نہیں کہتا، لیکن یہ 69-70 روپے کا بل، یار یہاں سے 5-7 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر دور 4 روپے 90 پیسے کا بل ہے انڈیا میں، تو یہ تو کوئی بہت بڑی واردات ہی ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ۔ بات یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کوٹ کیا، پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہے
اور بڑے مشہور بزنس مین ہیں، بہت بڑا ان کا پاکستان کے اندر نام ہے. جب یہ بجلی گھر بن رہے تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ جو یہ بجلی بنا رہے ہیں آپ اندھیرے تو دور کر رہے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم میں یہ بجلی وائبل نہیں ہے. یہ جو ٹیک اور پے والے یہ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ، یہ ہمارے جوڑوں میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ اتنی بجلی جب خریدیں گے اور جب نہیں خریدیں گے تو پھر بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور جتنی مہنگی بجلی آپ خریدیں گے اتنی مہنگی بجلی آپ آگے بیچ نہیں پائیں گے، اور جب بیچیں گے تو عوام کی چیخیں نکلیں گی. آج ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے میرے پاس اس وقت یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کک بیک لی ہے یا کسی نے کوئی اس کے اندر پیسے لیے ہیں. اگر کسی نے لیے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس کا نام سامنے آ جانا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن میرے نزدیک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک وائبل ماڈل ہے جس کے تحت ہم بجلی بنا رہے ہیں یا بجلی ترسیل کی جا رہی ہے اس کی. میرا نہیں خیال کہ ایک وائبل ماڈل ہے. آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، آپ کوئی بھی حکومت لے لیں، کوئی بھی جگہ دیکھ لیں، تحریک انصاف تھی تو تحریک انصاف کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جی ہم IMF کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جب تک یہ کام نہیں کرو گے تو ہم ڈالر نہیں دیں گے. آج کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ یہ 8-10 چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو نیا فائنینشیل پروگرام ہم نہیں دیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. میں گوہر اعجاز صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. یہ میں رانا کاشف صاحب آئے، ہمارے جو چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ ایپٹما کے چیئرمین آئے، یہ سارے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بجلی کے معاہدے ختم کرو اور ان کو رینیو مت کرو خدا کے لیے، اور رینیو مت کرو. تو کیا چیز میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی نے کک بیک لی یا نہیں لی، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے جو لبرل معاہدے کیے گئے ان کی کیا موٹیویشن تھی. مگر یہ لوگ خود جو انڈسٹری کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مر گئے اب تو اس کو ہم ریڈو نہیں کر سکتے، ری وزٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم ری وزٹ بالکل کر سکتے ہیں، ری وزٹ ہمیں بالکل کرنا بھی چاہیے. میرے خیال میں حکومتوں کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم چیزوں کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شاید جن کے اندر کچھ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. اب میرے سامنے تو وہ بجلی کے معاہدے نہیں ہیں جو کہ کیے گئے ہیں، لیکن آئی تھنک چیزوں کو بہتر کیا بھی جا سکتا ہے. اور قاضی صاحب میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اگر کچھ باتیں درست کی جا سکتی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. اچھا یہ اب مجھے بتائیے اسلام آباد کی سیٹوں کا کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے، یا یہ اسی طریقے سے ایک لمبی ایک عدالتی کارروائی چلتی رہے گی اور شاید نتیجہ نکلے یا کیا نکلے؟ منیب صاحب دیکھیے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹریبیونل نے شروع کیا ہے کام، اور طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا ہے کہ میں تو ڈیلی بیسس پہ سماعت کروں گا اور قانون موجود ہے اور انہوں نے قانون کوٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ، کیونکہ ظاہری بات ہے بے شک جج بہت بڑے منصب پر ہوتا ہے لیکن ہوتا تو وہ انسان ہی ہے. ایسی صورتحال میں تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں حکومت ہے. لہٰذا انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو میں یہ جواب اب آپ کو ایسے دوں گا کہ میں بالکل گنجائش نہیں دوں گا اور ڈیلی بیسس پہ سماعت کروں گا. اور مجھے لگتا ہے اگر ڈیلی بیسس پہ سماعت ہوگی تو پھر جو جیتے ہوئے اراکین ہیں جن کے حوالے سے بہت سی بات کی جاتی ہے ان کے لیے شاید مسائل پیدا ہوں گے. نہیں تو کیا اس کی کوئی فال آؤٹ بھی ہوگی کہ جو فارم 47 کی جس طرح میں نے آج خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کیا، ایون انہوں نے انکار کیا ہمارے سابق پرائم منسٹر نگران جو تھے کہ ان کی حنیف عباسی صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ حنیف عباسی صاحب ایڈمنٹ ہیں کہ انہوں نے 47 کی بات کی تھی، اور پھر یہ میرے خیال میں اس پہ کچھ زیادہ شکوک و شبہات نہیں ہیں. تو پھر یہ پینڈورا باکس کھلے گا یا یہاں رک جائے گا؟ دیکھیے پینڈوراز باکس تو اگر کھلا قاضی صاحب تو پھر وہ یہاں تک نہیں رہے گا. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی پینڈورا باکس کھلنے کا وقت نہیں آیا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو شاید یہ اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ پائے، کیونکہ ابھی تک جو نظام برقرار ہے اس نظام کو اس کا جنم ہوئے کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا. تو اتنی جلدی ایک دم سے دھڑن تختہ ہونا، یہ 3 سیٹیں ہیں، اگر ان 3 سیٹوں کے نتائج مختلف آ جاتے ہیں اور جو ڈسکریپنسیز ہیں فارم 45 اور 47 کے اندر، عدالت ان کا تیا پانچا کر دیتی ہے اور جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ لوزنگ کینڈیڈیٹ ہو جاتا ہے اور جو لوزنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اس نظام.
لیکن اس کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا آسان نہ ہو. کہنے میں تو لگ رہا ہے لیکن شاید کرنا اتنا آسان نہ ہو. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ایون کینیا میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اٹ واز ناٹ اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی, جو کہ مرڈر ہوا تھا یا ان کی شہادت جس طرح سے ہم کہتے ہیں وہ جناب ظاہر شہادت ہی کہیں گے ہم جس آدمی کو آپ نے بغیر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی فال آؤٹ یہاں بھی ہوگی اور یہاں اس کے بعد کوئی کارروائی کی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب, ارشد شریف صاحب کی والدہ, ارشد شریف صاحب کے بچے, ارشد شریف صاحب کی اہلیہ, ان کو انصاف ملنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ ان کے جو پیارے کا قتل ہوا اور بہیمانہ قتل ہوا, اس کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کینیا کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ پولیس کی جو ڈیفینس تھا اور مسٹیکن آئیڈینٹی والا عدالت اسے نہیں مانتی, تو اس کی فردر انویسٹیگیشن پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. شاید اتنا مشکل نہ ہو یہ پتہ لگانا کہ کون شامل تھا, کون کون ساتھ تھا, لیکن اگر اس خاندان کا دکھ دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور ان کو یہ ریلیف کم از کم ضرور ملنا چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کرنے والے سلاخوں کے پیچھے ان کو سزا ہوئی ہے. اچھا, ایک اور جاتے جاتے بات یہ فرمائیے کہ اب ایک نیا منترا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی باہر سے پی ٹی آئی کو کوئی امداد مل رہی تھی, اور یہ 9 مئی جو ہوا صفدر صاحب نے یہ بات کی, رانا صاحب نے بھی یہ بات کی, تو کیا اٹ کین بی اے رن اپ ٹو سم نیو کیسز اگینسٹ دی پی ٹی آئی چیئرمین؟ آئی انڈرسٹینڈ, میرے خیال میں کیسز تو شاید ابھی اور بھی بہت سے ہوں جن کے بارے میں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ بات کی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے نا قاضی صاحب. ہم سب کہتے ہیں بہت ہی ظلم ہوا ہمارے ملک میں سانحہ 9 مئی کی صورت میں, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا کوئی رزلٹ تو سامنے نکلنا چاہیے نا, کوئی پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے اس سارے معاملے کا. جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا حالات کیسے درست ہوں گے اور معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ کم از کم آپ ایویڈنس تو دیں. ایویڈنس کی غیر موجودگی میں صرف بصد احترام کسی کے کہہ دینے سے تو ہم نہیں مان سکتے, یا میں بحیثیت پاکستانی یہ سوال کرتا رہوں گا کہ بھائی کوئی ایویڈنس دے دیں. میں اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ واقعی شامل تھے, بالکل ان لوگوں کو اتنا پرووک کیا گیا, اتنا زہر بھرا گیا ان کے اندر فوج کے خلاف کہ سانحہ 9 میں ہوا, لیکن بہت سی اور باتوں کا ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے. میں اسی لیے مانگتا ہوں ریاست سے بھی کہ وہ ایویڈنس دیا جائے تاکہ میں بحیثیت صحافی ان پہ بات کرتے ہوئے زیادہ کانفیڈنس اچھی بات کی. اور اسی بات پہ اختتام میں کرتا ہوں کہ شفاف ہو, چاہے ارشد شریف صاحب تھا یا یہ کیس تھا, جو سزاوار ہیں ان کو سزا دی جائے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ہفتے کا پہلا شو. کل آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.